7वीं क्लास का चौथा सबक फातिमा जीना। इस सबक के मकासिद तहरीक पाकिस्तान की सरकर्दा रहनुमा फातिमा जीना के अखलाक व किरदार के बारे में मालूमात अखज़ कर सकें, ख़वातीन की तालीम और तामीर शख्सियत के बारे में फातिमा जीना के ख़यालात जान सकें। उर्दू ज़बान में साबके की पहचान और इस्तेमाल मशक़ी काम है। असल में जो यहाँ दूसरा पॉइंट दिया गया है, ख़वातीन की तालीम तामीर शख्सियत के बारे में, मोहतरमा फातिमा जीना के जो ख़यालात हैं, यानी कि ख़वातीन की जो शख्सियत होती है उनकी तामीर में तालीम का क्या किरदार है, वो इस सबक में हमें बताया गया है। पढ़ते हुए आपको क्या काम करना है, इसमें से 5 ऐसी बातें मुंतखब करनी हैं जो आपको पसंद आई हो, अपने हिसाब से अच्छी लगी हो, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। मुसन्निफा देखिएगा, सुरैया खुर्शीद। सुरैया खुर्शीद के शोहर एच रशीद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। शादी के बाद सुरैया खुर्शीद को मोहतरमा फातिमा जीना के साथ रहने का मौका मिला और उन्होंने अपने मुशाहिदात एक डायरी की सूरत में लिख लिए। ये सबक उसी डायरी से लिया गया है। वाक़या है 18 अप्रैल 1956 का, यानी कि डायरी का जो पेज जिस पे तारीख पड़ी हुई थी 18 अप्रैल 1956 को ये डायरी लिखी गई है। परसों से खुर्शीद एक केस के सिलसिले में लाहौर गए हैं। मैं रात को मिस फातिमा जीना के साथ वाले कमरे में सोती हूँ। वो कह रही थी कि अकेली नीचे के कमरे में ना सोऊं। ऊपर की खामोशी और इतने कमरे देखकर मुझे और भी एहसास हुआ कि वो बिल्कुल तन्हा ऊपर सोती हैं और ज़रा भी नहीं डरती। निहायत निडर और बहादुर खातून हैं। आज जब वो बिस्तर पर लेट गईं तो सामने वाली कुर्सी पर मैं उनके करीब बैठकर काफ़ी देर तक बातें करती रही। वो अक्सर मुझसे मेरे घर वालों के मुतालिक भी पूछती हैं। आज बातों बातों में जाने कैसे ये जिक्र निकल चला कि औरत की अपनी ज़ात में कुछ ऐसी कशिश होनी चाहिए कि वो सिर्फ अपने शौहर के नाम की वजह से ही ना पहचानी जाए। कहने लगी कि अक्सर मारूफ और बड़े आदमियों की बीवियां महज इसलिए सोसाइटी में इज्जत की निगाह से देखी जाती हैं कि वो फलां शख्स की बीवी है, वरना उनकी अपनी ज़ात में कुछ नहीं होता। आज मुझे कोई बता रहा था कि उस दिन एक फंक्शन में एक वजीर की बीवी ने सदारत की और तकरीर लिखकर उन्हें दी गई, और जो तकरीर उन्हें लिखकर दी गई थी वो भी सही तरह ना पढ़ सकी। फिर उनका अंदाज़े गुफ्तगू और लिबास ऐसा था कि उन्हें किसी तरह भी एक तालीमी इदारे के फंक्शन में सदारत नहीं करनी चाहिए थी। ज़रूरी नहीं कि औरत पढ़ी लिखी हो। वकार, तमकनत और मतानत ऐसी चीज़ें हैं जो एक औरत में होनी ज़रूरी हैं। वकार आपका एक शाहाना अंदाज बात करने में रख रखाव सलीका, तमकिनत आपके किरदार में मजबूती, मतानत पुख्तगी या आपकी शख्सी काबिलियत जो झलक रही हो, ऐसी चीज़ें हैं जो एक औरत में होनी ज़रूरी हैं। और यही वो औसाफ हैं जो औरत को एक मुकम्मल औरत बनाते हैं। सवाल यह है कि एक मुकम्मल औरत कौन है? मॉडर्न औरत ये समझती है कि चूंकि वो अंग्रेज़ी बोल सकती है, फैशन के मुताबिक कपड़े पहन सकती है, इसलिए उसमें औरत की सारी खूबियां मौजूद हैं। हालांकि ये बात
نہیں، عورت تو محبت، شفقت اور ہمدردی کا ایک بحر بے کراں ہے۔ ایک بڑا دریا ٹھاٹے مارتا ہوا یا بڑا سمندر بحر بے کراں، جس سے اس کے گھر والے، اس کے احباب اور ہمسائے سب سیراب ہوتے ہیں، لیکن بس بدقسمتی سے عورتیں ایسا نہیں سوچتی۔ عورت کی تنگ نظری کی وجہ سے گھروں میں طوفان اٹھتے ہیں، پریشانیاں جنم لیتی ہیں اور چین و سکون نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی۔ یہ فاطمہ جینا کا عورت کے بارے میں خیال اور تجزیہ ہے کہ اکثر جو گھروں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ عورت کی تنگ نظری کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ اور ایسا ہوتا کس لیے ہے؟ پھر بولیں، تم جیسی پڑھی لکھی لڑکیوں کا فرض ہے کہ کسی مشین کی طرح مصروف عمل ہو کر دوسروں کو اپنا ہم خیال بنائیں۔ مشین کی طرح مصروف عمل یعنی کہ دن رات محنت کریں، کیونکہ پڑھی لکھی عورتیں کم ہیں، تو کم ہونے کی وجہ سے کام کا لوڈ انہیں زیادہ لینا پڑے گا، اور یہ دن رات مصروف ہو کر دوسری خواتین کو ان باتوں سے آگاہ کریں، دوسروں کو اپنا ہم خیال بنائیں۔ ہر بات میں مردوں کی برابری کی کوشش اور خواہش معاشرے میں بعض ایسے اہم مسائل پیدا کر دیتی ہے جن سے سارا سکون غارت ہو جاتا ہے، غارت، تباہ و برباد، اور انسان کے آپس کے تعلقات قائم نہیں رہ سکتے۔ میں نے پوچھا کہ پاکستانی عورت اس وقت جہاں کھڑی ہے اور جن قدروں کو اپنا رہی ہے، کیا اس سے وہ اس مقام تک پہنچ سکتی ہے جس کا تصور شاید قائد اعظم کے ذہن میں اس نو آزاد مملکت کی عورت کے بارے میں تھا؟ اب یہ اس عورت نے، جو بیگم خورشید ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ قائد اعظم جو سوچ رہے تھے اور عورت کو جو مقام دینا چاہتے تھے، کیا ہمارے ملک کی جو آج کی عورت ہے وہ اس مقام تک پہنچ سکتی ہے؟ سوالیہ نشان پڑا ہوا یہاں۔ کہنے لگیں، ہرگز نہیں۔ وہ عورت کو صرف شمع محفل نہیں بنانا چاہتے تھے۔ آزادی نسواں کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ آزادی کا مطلب بھٹکنا نہیں، بلکہ ان راہوں پر عمل پیرا ہونا ہے جن پر چلنے میں عزت و آبرو، وقار اور عروج نصیب ہوتا ہے۔ عورت پر زیادہ سختی کرنا اور دباؤ ڈالنا بھی زیادتی ہے، اس طرح سے وہ اور بھٹک سکتی ہے۔ میں نے کہا، محترمہ، یہ بھی تو سوچئے کہ معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور جنہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جن کے سہارے زندگی گزارنا خوشگوار لگتا ہے، بالکل آٹے میں نمک کے برابر۔ ہمارے بے شمار گھروں میں ابھی تک عورت مرد کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ ہمارے بے شمار گھروں میں ابھی تک عورت مرد کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ وہ نہ تو اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اور نہ اسے آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، بلکہ اس کی آزادی اس طرح سلب کر کے بیٹھا ہے کہ وہ بیچاری دم بھی نہیں مار سکتی۔ سلب کر کے بیٹھنا، غصب کر کے بیٹھنا، حق دبا کر بیٹھنا، دم نہیں مار سکتی، مقصد آواز نہیں اٹھا سکتی وہ اس کے خلاف۔ مس ہو گیا مجھ سے، یہ رہا۔ کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو روزانہ ناکارہ اور آوارہ شوہروں کی وحشت کی بھینٹ چڑھتی ہیں۔ وہ زندہ ہیں لیکن ایک لاش کی مانند۔ آخر معاشرے کے ان گھناؤنے جرائم کا کون ذمہ دار ہے اور عورت پر اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے؟ انہیں میرا یہ سوال بہت دلچسپ لگا۔ کہنے لگیں، تم ٹھیک کہتی ہو، ان سب باتوں کے لیے ایک صحت مند معاشرے کی ضرورت ہے۔ معاشرتی برائیاں آخر کیوں جنم لیتی ہیں؟
یہاں اب انہوں نے سوال اٹھایا ہے, کوشچن مارک پڑا ہے, معاشرتی برائیاں آخر کیوں جنم لیتی ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, یہ بھی سوال ہے. اس کے متعلق کبھی کوئی نہیں سوچتا. ایک شخص زیادتی کر کے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا یہ فعل معاشرے پر کیا اثر ڈالے گا. میرے خیال میں تو تعلیم ہی ان برائیوں کا حل ہے. لوگ حیوان نہیں رہے, دوسروں کے حقوق پہچانتے ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے. صدیوں سے بنے ہوئے فرسودہ اصول اور نظریات, فرسودہ اصول پرانے اور نظریات ایک دن میں تو نہیں بدل سکتے. پھر عورت بھی تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتی ہے. کئی گھروں میں خاوند اس لیے اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے کہ اس کی ماں یا بہن اس کے خلاف مرد کے کان بھرتی ہیں. بعض اوقات یہی بات بیوی دہراتی ہے اور اس طرح عورت ہی عورت پر ظلم کرتی ہے. وسیع نظری اور کشادہ دلی ہی غالباً ان سب برائیوں کو ختم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے. وسیع نظری, بلند خیالی یا خیالات کی وسعت یا اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھنا کہ دوسرے کی بات برداشت کر سکیں, وسیع نظری. یہاں پر انہوں نے جو وجہ بتائی ہے کہ اکثر جو مرد تو ظلم کرتا ہی ہے, وجہ کیا بنتی ہے, وجہ عورت ہی ہوتی ہے. کہیں پر بیوی, کہیں پر بہن, کہیں پر ماں. مرد کے کان بھر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج اس طریقے سے نکلتے ہیں. میں نے کہا یہ بات تو عجیب سی لگتی ہے کہ مہذب اور تعلیم یافتہ مرد بیوی کے لیے کم نظر اور ظالم ہے. کہنے لگیں یہ بھی ہوتا ہے اور اس میں بڑی حد تک مرد کے بنائے ہوئے معاشرے کا دخل ہے. عورت کو صرف اس بات پر ماتم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عورت بن کر پیدا ہوئی ہے اور تمام ظلم اسے سہنا ہے, بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح مرد کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اس کے جذبات اور احساسات کا قدردان ہو. بردباری, متانت اور محبت سے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے, اور اس مرحلے پر بھی عورت ہی عورت کی بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے, معاون, مددگار. ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دے. گھڑی دیکھی تو کافی دیر ہو چکی تھی. محترمہ کو پیاس محسوس ہوئی. پانی تو تھا, لیکن میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں انہیں نیچے فریج سے جوس نکال کر لا دوں. کہنے لگیں اگر تمہیں نیچے کی منزل میں جانے سے گھبراہٹ نہ ہو تو ضرور لا دو. میں ہمت کر کے گئی. ایک عجیب سی خاموشی پورے ماحول پر طاری تھی. جلدی سے فریج کھولا اور جوس نکال کر اوپر لے آئی. محترمہ نے پیا اور پھر بیٹھے بیٹھے نیم دراز ہو گئیں. میں ابھی اپنے کمرے میں آئی ہوں. اب سونے کا پروگرام ہے. سامنے کی کھڑکی کھلی ہے اور نیچے لان میں پیپل کے 3 درخت رات کی تنہائی میں بہت دیو قامت لگ رہے ہیں. یہ درخت مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. انہیں دیکھ کر چیڑ کے درخت یاد آ جاتے ہیں اور اپنے بچپن کا وہ زمانہ نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے جب ہم کشمیر میں تھے اور وادی گلمرگ میں گرمیوں کے دن گزارا کرتے تھے. چیڑ کے بلند قامت درختوں کے جنگل اور سرمئی پہاڑوں کے طویل سلسلے کیسے خوبصورت اور جاذب نظر تھے. جاذب نظر. ایسے منظر یا ایسی چیز جو دیکھ کر آنکھوں کو بہت بھلی اور خوبصورت لگیا. وہ مناظر کیسے خوبصورت اور جاذب نظر تھے. وہ مناظر بھی مجھے گلمرگ کی عمیق گھاٹیوں کی سرسراہٹ یاد آ گئی. بچپن کو بیتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. یہ سب یادیں بچپن کے اسی دور کے ساتھ وابستہ ہیں. انسان تنہا ہو تو کتنے پیار سے آ کر اس کا دامن تھام لیتی ہیں. عمیق. گہری گھاٹیاں. اس سبق کو اہم پوائنٹ میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سبق کیا تھا
کہ جو ایجوکیشن کانفرنسز ہیں ہماری، اس کے اندر اگر ہم کسی کو مدعو کر رہے ہیں تو کسی ایسی شخصیت کو مدعو نہ کریں کہ جس کو صرف اس کے شوہر کے نام کی وجہ سے بلا لیا گیا ہے، بلکہ اس کی تعلیمی قابلیت کو دیکھ کر ہمیں مدعو کرنا چاہیے۔ تو یہ صدارت کسی پڑھے لکھے شخص کو ہی دینی چاہیے۔ عورت میں جو خصوصیات محترمہ فاطمہ جینا نے بتائی ہیں، عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ نڈر اور بہادر۔ پھر اس کی ذات میں، یعنی عورت کی ذات میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ وقار، تمکینت اور متان۔ پھر بردباری اور محبت سے عورت بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ گھر میں مرد کے کان بھرے، پھڈے فساد کرائے یا خود کرے، بلکہ محبت اور بردباری سے، اپنی سمجھداری سے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ اور جو انہوں نے وجہ بتائی ہے، عورت ہی عورت کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ وہی بات کہ بھائی کے کان بھرنے والی بھی عورت ہے، شوہر کے کان بھرنے والی بھی عورت ہے، اور بیٹے کے کان بھرنے والی بھی عورت ہی ہے، کہیں ماں کی صورت میں، کہیں بیوی کی اور کہیں بہن کی۔ نتیجے میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو نتیجہ بتایا ہے کہ یہ سب کن باتوں کا نتیجہ ہے کہ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ان مسائل پہ قابو کس طریقے سے پایا جا سکتا ہے کہ عورت ان تمام مسائل پر تعلیم کے ذریعے قابو پا سکتی ہے اور معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل کر سکتی ہے۔